बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, एक इंतहाई अहम मौके पर पाकिस्तान की फ़ौज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में 3 अहम टेक अवेज हैं। एक जानिब तो इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस जारी हैं उसका जायजा लिया गया। दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरंगेज कार्रवाई से बचाने के लिए जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं और जो रफ्तार है उसे जारी रखा जाएगा, इस अज़्म का इयादा किया गया। इसके साथ ही साथ जो अहम तरीन चीज़ है, पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे में एक हार्ड स्टेट बनकर उभरा है। अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबानी रिजीम की पॉलिसीज की वजह से अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें कायम हुई। पाकिस्तान ने इन महफूज पनागाहों के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रखा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के जरिए अब फोरम ने यह ऐलान किया है कि दहशतगर्दों और उनके मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की मुसलसल तबाही का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाएगा। इस सब में एक अहम नुक्ता यह है कि अफगान तालिबान रिजीम जो है वो एक फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा फैला रही है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इसके हवाले से भी एक अहम तरीन मौक़िफ़ दिया गया, यानी इनकी तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सिविलियंस को निशाना बना रही हैं, यह गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान इंटेलिजेंस की बुनियाद पे प्रिसीजन के साथ सिर्फ दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को हिट कर रहा है। दूसरा अहम की टेक अवे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन बुनियानो मरसूस और मार्काए हक की जो कौम याद बना रही है उसके हवाले से भारत को एक दो टोक पैगाम दिया गया है। वाज़ेह अंदाज में बताया गया है कि पूरी कौम बुनियानो मरसूस की तरह, यानी एक सीसा पिलाई दीवार बनकर जब भारत के खिलाफ लड़ी तो भारत का तकब्बुर खाक में मिला। और दोबारा भी अगर भारत कोई एडवेंचरिज्म करता है तो वो पाकिस्तानी कौम को एक सीसा पिलाई दीवार यानी कि बुनियानो मरसूस की तरह यकजा मुत्तहिद पाएगी। फिर इसके साथ ही साथ चूंकि पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स जारी हैं और पाकिस्तान पूरी दुनिया के अमन के हवाले से जो अपने एफर्ट्स कर रहा है, जो काविशें कर रहा है और जो मिडल ईस्ट के अंदर एस्केलेशन को कंट्रोल करने की कोशिशें हैं, उसके हवाले से भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहम तरीन गुफ्तगू हुई। साथ ही साथ आपके सामने है कि मिडल ईस्ट में भी टेंशन्स बढ़ चुकी हैं। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं कि पाकिस्तान अमन कायम करवाए। इससे पहले भी पाकिस्तान ही वाहिद मीडिएटर के तौर पर सामने आया, लेकिन अब दोनों मुमालिक अमेरिका और ईरान के दरमियान कंफ्यूजन भी बढ़ती जा रही है, मुतजाद स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। आबनाए हुर्मज़ और समुंदर में भी बहुत कुछ चल रहा है। फिर मुत्तहदा अरब अमारात पर होने वाले हमले, ईरान की तरदीद, ये मामलात और ये तमाम तर डेवलपमेंट्स जो हैं ये इस पूरे मामले को पेचीदा भी बना रही हैं और इसमें एक कन्फ्यूजन को भी जन्म दे रही हैं। और यूं लग रहा है कि दोनों साइड से एक्सट्रीमली आप कह लें कि मुतजाद और बिल्कुल डाइवर्जेंस पर मबनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंफ्यूजन को बढ़ा रही हैं। गुत्थियां सुलझ नहीं रही बल्कि उलझ रही हैं। इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जिया कार खान साहब ने, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर हामिद खान अल मशरिकी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर हामिद मशरिकी साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो सिचुएशन है ये एक टेंस सूरत हाल है। जाहिर बात है कि आबनाए हुर्मज़ में भी ईरान ने क्लेम किया हमने अमेरिका पर अमेरिका के बहरी जहाज़ पे 2 मिसाइल दागे, अमेरिका ने तरदीद कर दी, अमेरिका ने कहा हमने 6 छोटी कश्तियां तबाह कर दी। एक बड़ा फ्रिजाइल सा सीज फायर है, थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन भी काम ख़राब कर सकती है। और फिर जो यूएई में हुआ है, ये सिनेरियो आखिर किस तरफ को जा रहा है? बहुत शुक्रिया मखदूम साहब। सूरत हाल जो है वो बिल्कुल बड़ी ख़तरनाक है और इंतहाई नाजुक है। एक छोटी सी चिंगारी जो है वो एक बहुत बड़ी तूफ़ान, बहुत बड़ा आतिश फिशां उसके तहत फट सकता है। वो चीज़ जो पाकिस्तान ने मुज़ाकरात को शुरू करवा के जो पूरी दुनिया मोतरिफ थी है पाकिस्तान की कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी आलमी जंग को बढ़ने से रोका और शुरू होने से रोका। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि दोनों तरफ, इसराइल, अमेरिका और ईरान, दोनों की तरफ से
ایک سخت سٹانس کی وجہ سے، ایک ایسی ریڈ لائنز جن کے اندر کمپرومائز نہیں آیا اس انداز کا کہ مذاکرات جو ہیں وہ فائنل معاہدے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، آج صورتحال یہاں پہنچ گئی ہے۔ آج صورتحال ایسی ہے کہ بلا شبہ پاکستان سمیت پوری دنیا نے ایران کی جانب سے یو اے ای پر میزائل داغنے کو جہاں تنقید کا نشانہ بنایا ہے، وہیں پر آج صورتحال اس طرح کی خطرناک ہو گئی ہے کہ اگر امریکہ آپریشن فریڈم کے نام کے اوپر اگر ایران کے اندر یا آبنۂ ہرمز پر کنٹرول کی کوشش کرتا ہے، وہ آبنۂ ہرمز جو ایران نے دعویٰ تو کیا کہ امریکہ نے دعویٰ تو کیا کہ وہ پورا کنٹرول کر رہا ہے، لیکن ہم نے کل دیکھا کہ وہ ایک بحری جہاز بھی وہاں سے گزار نہیں سکا، گویا کہ ایران کا کنٹرول ہے، بارودی سرنگیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا امریکہ دوبارہ سے اس یہودی لابی کے زیر اثر آ گیا ہے صدر ٹرمپ، جس کے تحت یہی بار بار پش کیا جا رہا ہے کہ جی ایران کے اوپر چڑھائی کر دی جائے اور یہ زبردستی آبنۂ ہرمز کھلوائی جائے، معاہدے کا یا مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اپنا دباؤ بڑھا کر دوبارہ مذاکرات کی میز پر تھوڑا کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر ایران کو لانا چاہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایران کی طرف سے بھی جہاں ریڈ لائن ڈیفائن کی گئی ہے کہ جی ان کے جو $200-250 ارب کا وہ جو اس نے تخمینہ بنایا ہے جنگی نقصانات کا، اس کو پورا کرنے کے لیے آبنۂ ہرمز پر ٹیکس لگانا، اس کے بعد ان جنگی نقصانات کے ازالے کے لیے ان کے اوپر سینکشنز ختم کرنا، یورینیم جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا اور امریکہ یا کسی تیسرے ملک کے حوالے نہ کرنا، یہ وہ سٹانس ہے جو ایران کی طرف سے لیے جا رہے ہیں۔ بنیادی بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ دونوں اپنی اپنی ریڈ لائنز کے اندر اگر گنجائش پیدا نہیں کرتے تو یہ جو چنگاری ہے یہ اگر سلگ گئی تو بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی، بہت بڑی جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اور ایک آپ کو بات بتاتا چلوں مخدوم صاحب کہ اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب دوبارہ سے اپنے الائز بنانے شروع کیے ہیں، یورپ نے انکار کر دیا، کینیڈا نے، آسٹریلیا نے انکار کر دیا، تو اب وہ جنوبی کوریا کو ملانے کی بات کر رہے ہیں۔ آج انڈیا کی طرف سے بڑا کیٹیگوریکلی ایک بیان سا آیا ہے آبنۂ ہرمز کے حوالے سے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ ایران مکمل طور پر اس میں غلط ہے اور ایران کا ہم جو امریکہ ہے اس کا ساتھ دیں گے۔ سو آپ کو اس کو بڑا سینسیٹیوٹی کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ ایک جانب پاکستان مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے، دوسری جانب انڈیا جو ہے وہ آگ کو سلگانے کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ کو کندھا دینے پہ تیار نظر آ رہا ہے انڈیا اس جنگ کے اندر۔ یہ میں آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ آبنۂ ہرمز سے سب سے زیادہ تیل جس ملک کا چائنا اور رشیا کے بعد گزرتا ہے وہ انڈیا کا ہے۔ انڈیا کے اندر شدید کرائسس ہیں اس حوالے سے۔ سو یہ صورتحال جو ہے یہ ایک عجیب سا اتحاد بن جائے گا کہ مذاکرات کی کوشش کرنے والا پاکستان اور جنگ کے اندر اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے والا انڈیا۔ یہ سینیریو بہت خطرناک ہے۔ میں اس کو اس طرح کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ اب اگلے 24 سے 48 گھنٹے بڑے کریٹیکل ہیں۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں کوششیں ہو رہی ہیں، مصر بھی کر رہا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے کہ ہر حالت میں مذاکرات کے عمل کو دوبارہ شروع کرایا جائے۔ جہاں ایران کشتیوں کے اوپر حملے کے اوپر نالا ہے، ناراض ہے، اٹیک کی ریپیئر، وہیں پر جب ان کے شپس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، فجیرہ پہ اٹیک ہوا ہے، تو دونوں نے اپنے اپنے پوائنٹ سکورنگ کر لی ہے۔ ابھی جنگ کسی صورت بھی نہیں بڑھنی چاہیے اور مذاکرات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ 24 سے 48 گھنٹے بہت ضروری ہیں۔ اگر اس میں مذاکرات کی کوئی نئی شکل نہ نکلی تو دوبارہ جنگ بہت خطرناک صورتحال اختیار کرے۔ بالکل، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ احسان احمد خان صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آپ امریکہ کی اس پروجیکٹ فریڈم کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور اس میں کچھ متضاد بیانات بھی ہیں، ابھی تک کلیئرٹی بھی نہیں ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کرنا کیا چاہتا ہے۔ پھر ایران نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے امریکہ کے ایک بحری جہاز پر 2 میزائل داغے، سینٹ کام نے تردید کر دی۔ پھر امریکہ نے کہا کہ ہم نے 6 چھوٹی کشتیاں جو ہیں گن بوٹس تباہ کی، ایران نے پہلے تردید کی، پھر کہا کہ یہ ہماری نیوی کی نہیں تھیں بلکہ یہ بوٹس تو سویلین تھیں جن میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ تو اس وقت آبنائے ہرمز میں جو چل رہا ہے اسے آپ کس طرح سے انالائز کرتے ہیں اور یہ پروجیکٹ فریڈم کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ جب کل پرسوں سے جب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک وہ ٹروتھ سوشل کے اوپر انہوں نے اپنا ایک ٹیکسٹ ڈالا تھا، میرا اپنا اوپینین اس پہ یہ تھا کہ یہ شاید ایک آف ریمپ کے لیے ایک کنڈیشن کریٹ کی جا رہی تھی کہ جس میں نام تو اس کو دیا جائے گا آپریشن پروجیکٹ فریڈم کا، لیکن اس میں ایک سینس آف سیکیورٹی پرووائڈ دی جائے گی جو
جو شپنگ اونرز ہیں ان کو کہ جی ہم آپ کے جہاز یہاں سے نکالیں گے، اور بیک گراؤنڈ کے اندر شاید ایران کی طرف سے کوئی تھوڑی سی ایشورنسز ہوں گی کہ آپ جہازوں کو نکالیں، بیکاز دیکھیں دونوں سائڈوں کو نا ایک فیس سیونگ بھی چاہیے ٹرو. کہ ایران یہ کلیم کر سکے کہ جی وہ ملیٹریلی آپریشن کیا گیا ہے، امریکہ بھی کلیم کر سکے کہ وہ ملیٹریلی اپنی جو بحریہ کی قوت ہے اس کے ذریعے اس نے ان شپس کو وہاں سے نکالا ہے۔ اور آج کی بھی جو ایپیسوڈ کچھ اس طرح کی جو نظر آ رہی ہے یہ جو کل رات سے کہ جی ایک سائن آف ایسکیلیشن ہے، بیکاز دونوں سائڈیں جو ہیں وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ انڈیکیٹرز اگر آپ دیکھیں، اگر یہ اللہ کرے کہ میں ٹھیک ہوں اس بات کے اوپر، کہ کچھ انڈیکیٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ یہ اسکلیشن شاید نہ ہو انشاءاللہ، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کل جو برنٹ کی پرائس تھی وہ $113 تھی اور آج $112۔ اگر یہ اسکلیشن ڈینجرس ہو رہی ہوتی تو 5-6 دن پہلے یا $126 تک گئی ہے، لیکن پرائس سٹیبل ہے۔ اگر یہ مزید اسکلیشن کی طرف جا رہی ہوتی تو جو ایران کی طرف سے یہ رسپانس آیا تھا کہ جی ہمیں یو ایس کے پوائنٹس جو ہیں پاکستان کے تھرو مل گئے ہیں اور ریویو ہو رہے ہیں، اور فارن منسٹر جو ہیں ایران کے وہ چائنیز فارن منسٹر سے بھی مل رہے ہیں۔ اس وقت جو اسٹیل کی جو کنڈیشن ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ دونوں سائڈیں آف ریمپ ڈھونڈ رہی ہیں، ایک سلوشن نکالنا چاہتی ہیں، پوری دنیا اس کا سلوشن چاہتی ہے، بیکاز جو ان ہاتھیوں کی لڑائی کے اندر جو قیمت دینی پڑ رہی ہے وہ پوری دنیا کو، خاص طور پہ جو چھوٹی اکانومیز والے ملک ہیں، پاکستان ان میں شامل ہے، ہمیں زیادہ کسی کا دل نہیں کرتا $400 لیٹر کا پیٹرول خریدنے کا، ہمیں قیمت شاید اس کی زیادہ دینی پڑ رہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی ملک ہیں جو یہ پرائس پے کر رہے ہیں۔ بالکل. تو اس مسئلے کا حل نکالنا جلد سے جلد ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ آج بھی آپ نے ہرمز کھل جاتی ہے تو یہ جو سپلائی چین کے اندر جو ڈسرپشن آ گئی ہے اس کو 8 سے 10 مہینے لگیں گے ریسیٹ ہو کے پرائسز کو واپس اپنی نارمل پوزیشن پہ آنے کے لیے۔ اب سمندر کی ایک بڑی پیکولیرٹی ہے کہ جہاں زمین پہ تو اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی ایکشن ہوتا ہے یا کوئی اٹیک ہوتا ہے تو میڈیا فوراً وہاں پہ پہنچ سکتا ہے۔ سمندر میں یہ ویریفائبلٹی جو ہے فیکٹس کی وہ بڑی مشکل ہے، اور ہر چیز کے اندر ایک پلازیبل ڈینائبلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، لیکن اس کو ویریفائی کس سورس سے کیا جائے۔ سورس آپ کے پاس گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہوتے ہیں، یا کوئی آف اینڈ آن کوئی شاید کوئی چلتا ہوا جہاز یا کوئی سروائیور آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس سے کچھ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب ان دونوں سائڈوں کی اگر آپ دیکھیں، یہ میں بھی ایز این ایکسپرٹ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر امریکہ کے ایک ڈسٹرائر کے اوپر جو کہ انتہائی طاقت رکھتے ہیں، یہ میں آپ کو ایکسپیرینس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر 2 میزائل فائر کیے گئے ہیں اور اس کے بعد امریکہ اس کا کائنیٹکلی جواب نہ دے، یہ تھوڑا سا ماننے میں مشکل ہے۔ اگر جہاز کے اوپر ہاں ہو سکتا ہے کوئی وارننگ شاٹس کوئی اسمال گنز کے ساتھ بالکل پاسبل ہے، ٹرو. لیکن یہ کہنا کہ جی اس پہ 2 میزائل فائر کیے گئے اور وہ لگے بھی، یہ تھوڑا سا ایٹ لیسٹ مجھے ماننے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے۔ اور جو امریکہ کا بھی کلیم تھا کہ انہوں نے ISGC کا کی بوٹیں ڈبو دی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سوام آف بوٹس آس پاس امریکی جہاز کے پاس آیا اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی فائر شائر مارا اور جس کی وجہ سے جس طرح انہوں نے کہا کہ جی 5-6 بوٹیں ان کی ڈوب گئیں اور 5 لوگ شہید ہو گئے۔ سو وہ پلازیبل ڈینائبلٹی والا ایسپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ سیم از دا کیس وہ جو UAE کے اندر ہوا، کہ UAE نے کہا کہ جی ہمارے اوپر اٹیک ہوا، ایران اس کو نہیں کلیم کر رہا، ایک ان نیمڈ سورس کو کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے پلان میں نہیں تھا اور ہوا ہے۔ UAE کہتا ہے جی 15 بلسٹک میزائل اور 4 ڈرونز۔ بہت متضاد خبریں ہیں اس میں، آپ کو سرٹنٹی کے ساتھ کوئی چیز کہنا یا کوئی انالیسس دینا شاید بڑا مشکل ہوگا اس سٹیج کے اوپر۔ لیکن اگر آپ یہ یاد رکھیں کہ جب یہ سیز فائر ہوا تھا، میں نے 1-2 شوز پہ اس وقت بھی کہا تھا کہ سیز فائر یا پروبیبل سولوشن نکالنے سے پہلے ایک ایسکلیشن آتی ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ دونوں سائڈیں پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ آنا چاہتی ہیں، اپنی کوئرژن دوسرے کے اوپر امپوز کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے بعد یہ بتانا، کیونکہ کچھ اپنی عوام کو کوئی سیل کرنا ہے نا، ایک نوشن آف وکٹری کریٹ کرنا ہے، اور آپ اس وقت اپنے پریشر کو میکسیمائز کر کے
جو گینز لینا چاہتے ہیں وہ لینے کی کوشش کریں گے. سو میں امید کر رہا ہوں کہ یہ جو ایسکیلیشن کل سے جو نظر آ رہی ہے یہ پروبیبل ایک نوشنل ویلیو کی ہے بفور کوئی سالڈ ڈیسیژن لیا جا سکے. اور اگر میں غلط ہو جاتا ہوں اس بات کے اوپر تو پھر یہ بہت خطرناک بات ہے. اگر ہم نے کائنیٹک ایکشنز بمبارٹمنٹ یا آپ نے ہرمز کے اندر موجود جہازوں کے اوپر فائرنگ یا اس طرح کی چیزیں دوبارہ شروع ہو گئی تو پھر جس طرح ایران نے پہلے کسی سٹیج پہ کہا تھا کہ $200 کا بیرل خریدنے پہ آپ تیار ہو جائیں تو اس کے لیے پھر ہمیں تیاری کر لینی چاہیے. بالکل، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے. اچھا، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا حامد المشرقی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. اس وقت چونکہ جس طرح سے ابھی احسان احمد خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک انسرٹینٹی ہے، متضاد خبریں ہیں، بڑے ڈفرینٹ سے کلیمز ہیں، اور اس سب کے اندر حقیقت، حقائق کہیں دب کر رہ گئے ہیں اور گراؤنڈ پہ ویریفائی بھی نہیں ہو سکتا کہ میڈیا پہنچے دیکھے ہوا کیا اصل میں. اور اس سب میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہیں کوئی سپوائلر کا کام تو نہیں کر رہا؟ کیونکہ یو اے ای پر حملوں کی سمجھ نہیں آ رہی، اور اب مڈل ایسٹ بھی تھوڑا ہائی الرٹ پہ آ گیا ہے. یو اے ای، قطر، عمان نے بھی ایئر سپیس پارشلی ریسٹرکٹ کر دی ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ بالکل آپ نے درست کہا. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سپوائلر، بگیسٹ سپوائلر از اسرائیل، ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ خالی اسرائیل نہیں ہے. اسرائیل کی پینیٹریشن جو ہے وہ ایران کے اندر بھی ہے موساد کی شکل میں. اور اگر ایران کے اندر وہ اس کی پینیٹریشن نہ ہوتی تو ایران کی اتنی ساری لیڈرشپ پچھلے 6-8 ماہ میں جس طرح شکار ہوئی ہے، جس طرح چن چن کے ان کو شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد جس طرح موساد کے ایلیمنٹس وہاں پر پکڑے گئے IRGC کے اندر بھی اور دوسری جگہوں پر بھی. سو اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ سپوائلر جو فیکٹر ہے وہ دونوں اینڈ پہ ہے. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سپوائلر کے ساتھ ساتھ ایک ریفارمر گروپ ہوتا ہے ایران کے اندر. ایک جو ہے وہ اگریسو ہیں، جو پاسداران انقلاب ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو جو ہے وہ جنگ کے اندر ہی سبق سکھانا ہے. اس وقت موقع ہے ہم اسرائیل کو بھی مزید سبق سکھائیں، ہم جو عرب ممالک جن کے اندر امریکی اڈے ہیں ان کو مزید تباہ کریں اور امریکہ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کریں. یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جو میں سمجھتا ہوں تھوڑی خطرناک ہے. ایران کو ریئلٹی چیک بھی کرنا ہوگا ایران کی اس آئیڈیالوجی کو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باقر کالیباف جو ہیں یا مصطفیٰ خامنائی جو ہیں یا ایران کے جو آرمی چیف ہیں یا ایران کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں، وہ اس طرح کی آئیڈیالوجی سمجھتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں کوئی بھی کمپرومائز کیے بغیر، اپنی شرائط منوائے بغیر کوئی بھی مذاکرات نہ کیے جائیں. جبکہ اسی ایران کے اندر ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ معتدل مزاج جو لیڈرشپ ہے وہ ہے مسعود پزشکان کی ہے، وہ عباس عراقچی صاحب ہیں. وہ اس طرح کی لیڈرشپ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ایران نے اپنی طاقت بھی منوا لی، ایران نے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ ترنے والا نہیں ہے. لیکن وہیں پر ایران کا جتنا نقصان ہو گیا ہے، ایران مزید بڑی جنگ کا متحمل نہیں ہے. اور اس لیے وہ جو فیس سیونگ کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک اچھی وکٹوریس سٹائل کی فیس سیونگ لے کر ہمیشہ کے لیے ایک جنگ بندی کی طرف آیا جائے اور ایران کے لیے جو ہے وہ باقی دنیا کے دروازے کھلیں، پابندیاں ختم ہوں. ایران کے فائنینشیل جو کرائسس ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایرانی جو روپی ہے یا ایرانی کرنسی کی جو قیمت ہے وہ کہاں چلی گئی ہے. سو یہ ساری صورتحال جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر سپوائلرز جو ہیں وہ تو چاہتے ہیں، چاہے وہ امریکن لابی میں ہوں، سٹیو وٹکاف کی شکل میں ہوں، جیرڈ کشنر کی شکل میں ہوں، پیٹ ہیگزت کی شکل میں ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو دے اسٹل وانٹ کہ جی ایران جو ہے وہ اس کو مزید تباہ کیا جائے. دے اسٹل بلیو کہ جی امریکہ کی ابھی مائٹ اتنی ہے کہ امریکن جو ہیں وہ فوجیں بھی اتار سکتے ہیں خاراک کے جزیرے کے اوپر. جہاں پر وہیں پر امریکہ کے اندر ہی ایک دوسری آئیڈیالوجی ہے JD وینس کی شکل میں. امریکن ایون پینٹاگون کے اندر ایک بڑی کنسنسس ہے کہ فوجیں اتارنا جو ہے وہ خودکشی مشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ون وے مشن ہے. سو اور وہ
تو صدر ٹرمپ کے لیے جو ہے وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے فیصلہ کرنا ہے، ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ جس انداز میں دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے جو کلیدی کردار ادا کیا وہ یہی تھا کہ جی آپ دونوں کی جنگ کا نتیجہ تیسری عالمی جنگ ہوگا، پوری دنیا میں کرائسس آئے گا، $400-500 کے اوپر جو ہے وہ پر بیرل پہ پیٹرول جو چلا جائے گا، کروڈ آئل اور برنٹ چلا جائے گا. تو یہ اس حوالے سے پوری دنیا کو پاکستان نے ایک ریئلٹی چیک کروایا جس کے نتیجے میں آج جنگ بندی ہوئی. اب اس جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی کرنے کے لیے ایک بار پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سپوائلرز کو نگیٹ کرنا، ان سپوائلرز کی نفی کرنا اور ریئلٹی چیک کرنا اور فیس سیونگ کے نام کے اوپر دونوں اگر اپنی ریڈ لائن پہ مزید رہیں گے تو فیس سیونگ نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک دوبارہ چنگاری ہوگی جو دوبارہ سلگ سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال کے اندر مذاکرات کے لیے ونڈو ابھی باقی ہے، مذاکرات کے لیے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ماحول بنایا جا سکتا ہے. ایک بار دوبارہ جنگ شروع ہو گئی تو دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے شاید بہت تباہی دیکھنی پڑے، پوری دنیا کو اس کا اثر دیکھنا پڑے. آپ نے دیکھا کرپٹو کا کیا حال ہو گیا، اسٹاک ایکسچینجز کہاں چلی گئی ہیں، کھاد کے حوالے سے، فرٹیلائزر کے حوالے سے کرائسس آیا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ جو ایران نے جو تھریٹ کیا ہے کہ وہ فجیرا، سنگٹیل اور جو SM-W3 کی جو فائبر کیبلز ہیں جو فجیرا سے دنیا کے 33% انٹرنیٹ کو کنٹرول کرتی ہیں، اگر ایران، وہ شیلو واٹر ہے، اس کیبل کو کاٹنا بہت آسان ہے، وہ تو شارک کاٹ جاتی ہے، آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں. سو اگر وہ کیبلز مکمل طور پر ایران کی طرف سے کہیں بھی کاٹ دی گئی بطور جنگی ہتھیار، کیونکہ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ آپ نے ہرمز کو اتنا بڑا جنگی ہتھیار کے طور پہ ایران استعمال کرے گا، اور پوری دنیا نے ایران پر توجہ ہی تب دی جب آپ نے ہرمز بند ہوئی. تو اس طرح اگر اگلی سٹیج میں ایران نے انٹرنیٹ کیبل کاٹ دی تو آپ سمجھیں کہ دنیا کی بینکنگ کا نظام، دنیا کا انٹرنیٹ، دنیا کی کمیونیکیشن، پورا ایک کرائسس آئے گا جس کو اگر جنگ ختم بھی ہوگی تو 2 سال لگے گا دوبارہ نارملائز کرنے میں. سو صورتحال کے اندر بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی مارجنل سچویشن ہے. مذاکرات کو ہی کامیاب ہونا ضروری ہے اور ان کا دوبارہ شروع ہونا سب سے اہم ہے. بالکل، مذاکرات کیونکہ اگر کامیاب نہیں ہوتے یا جنگ دوبارہ چھڑتی ہے تو اس مرتبہ شاید پہلے سے زیادہ بدترین شکل جو ہے وہ یہ جنگ اختیار کر لے، کیونکہ بہت سائڈز جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیا، بیٹھ کے بات بھی کر لی، تو پھر شاید دوبارہ مذاکرات کا جو مارجن ہے وہ بھی کم ہو جائے. اچھا، اب یہاں پر احسان احمد خان صاحب آپ کی جانب آؤں گا. دو بڑی ڈیفرنٹ سی چیزیں ہیں. پیٹ ہیگسٹ جو سیکٹری آف وار ہیں، وار سیکٹری نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہمارا سیز فائر برقرار ہے، پروجیکٹ فریڈم ہمارے کامبیٹ مشن سے الگ ہے، ہم ایران کے واٹرز میں نہیں جائیں گے. لیکن آن دی ادر ہینڈ CNN یہ کلیم کر رہا ہے کہ اسرائیل اور US لمیٹڈ سٹرائکس کنسیڈر کرنا شروع ہو چکے ہیں. ٹرمپ آل آؤٹ وار کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ان لمیٹڈ سٹرائکس میں انرجی انفراسٹرکچر اور ایران میں کچھ ہارڈ لائنرز کو ایلیمنیٹ کرنا مقصود ہے کہ شاید اس کے بعد مذاکرات میں شاید کوئی کنسیشنز US کو مل جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل اس طرح کا کوئی ایڈونچرزم کرتے ہیں تو کیا اس سے ایران مذاکرات میں کنسیشنز دے گا یا ایران ایک فل فلیج وار سٹارٹ کر دے گا پھر سے؟ I think یہ بہت بڑی ایک بے وقوفی ہوگی اگر اس طرح کی کوئی چیز وہ کرتے ہیں. اور جو پچھلے جتنے بھی اگر آپ دیکھیں جہاں پہ یہ جنگ شروع کی گئی ہے، اگر آپ کو یاد ہو جب حماس کے ساتھ قطر کے اندر نیگوسیشن ہو رہے تھے، یا 28 فروری سے پہلے 26 فروری کو بھی جنیوا میں عمان کی طرف سے میڈیٹ کیے جا رہے تھے نیگوسیشنز. سو اگر یہ ایلیمینیشن والی سائٹ پہ جائیں گے کچھ ہارڈ لائنرز کی، تو آئی تھنک وہ ایک بہت ان ایکسپیکٹڈ ٹائم پہ کرنا ان کے لیے زیادہ مناسب ہوگا، رادر دین کہ CNN ایک خبر بریک کر رہا ہے کہ جی اسرائیل اور US جو وہ اس چیز پہ پلان کر رہے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ شروع ہو جاتا ہے، انیشیشن اسرائیل اور US کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن ایسکلیشن کنٹرول جو ہے وہ پھر ایران کے پاس ہوگا کہ وہ اس کے رسپانس میں کس طریقے سے جواب دیتے. اور یہ جس بریف کا آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں جس میں پیٹ ہیگسٹ نے بھی کہا، اور اسی میں جنرل کین نے اپنی پروجیکٹ فریڈم کے اوپر انہوں نے اپنی بریف میں بھی کہا، اس کے دوران انہوں نے یہ چیز کہی کہ جو ایران کے ابھی تک سے ایکشنز ہیں وہ جو کائنیٹک جو کیے ہیں وہ اس تھریش ہولڈ سے نیچے ہیں جو ڈیمانڈ کرے کہ ہم
कॉम्बैट ऑपरेशंस को दोबारा री इनिशिएट कर दें। कि जैसे मैंने आपसे पहले भी पिछले सवाल के जवाब में मैंने आपसे कहा था, मुझे ये पावर जॉस्लिंग लग रही है। दोनों फरीक जो है अपने दाव और करतब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जी इनमें से पहले कौन ब्लिंक करेगा, कौन पहले पीछे हटने के लिए तैयार होगा। जुआ है ये, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं दोनों। बट एट द सेम टाइम आपको कल एक जगह पे खबर में मैं देख रहा था, फर्स्ट गल्फ वॉर के बाद से 1991 में जब हुई थी, उसके बाद से लेके अब तक अप्रैल 2026 कुवैत के लिए पहला महीना था जब कुवैत ने एक कतरा तेल एक्सपोर्ट नहीं किया। मैं इस खबर को वेरीफाई नहीं कर सका, लेकिन अगर आप इसको एक हाइपोथेटिकली भी ले लेते हैं, तो वो इकोनॉमीज जो कि अपने हुर्मुज़ के दोनों साइडों पे हैं, ईरान भी है और उसमें बाकी अरब ममालिक भी हैं, जिनकी 80 से 90% की जो आमदन है वो तेल की बरामदात के ऊपर है। और अगर वो तेल यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा, तो आप सोच लें कि उनकी जो माशी हालत होगी उस पर कितना ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अब इसी को अगर आप लिंक कर लें, यूएई जो कि ओपेक से निकल गया, यूएई के पास वो सरप्लस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी थी जिससे जनरल मार्केट के तेल की कीमत को स्टेबलाइज किया जा सकता था, तेल की प्रोडक्शन बढ़ा के या घटा के। अब अगर वो भी निकल जाते हैं तो ऑयल में एक वैसे ही प्राइस में वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस जंग के बाद जब भी आपने उसको होती है वो आएगी। तो एक तो जंग के असरात अपनी जगह पे मौजूद होंगे, उसके बाद वोलेटिलिटी इन प्राइसेस जो आएगी। सो जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो ये जंग खत्म भी हो जाए तो उसके बावजूद भी ये मुश्किलात बहुत अरसे तक जारी रहेंगी। इसलिए इसका हल सिर्फ एक ही है, और वो प्रेसिडेंट ईरान ने खुद भी कहा कि इस जंग का और आमना हुर्मुज़ का जो सोल्यूशन है वो मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, वो पॉलिटिकल ऑप्शन है। ईरान को भी इसमें थोड़ा सा ये देखने की जरूरत होगी कि आपके एक्शंस के ऊपर, जैसे कल उन्होंने एक नया मैप इशू कर दिया है कि जिसमें उन्होंने जो ओमानी वाटर है उस पर भी अपना कंट्रोल शो किया कि जी हमारे ये एक्सटेंशन बनती है कॉन्टिगुअस जोन की, जिसमें हम हमारे जो लॉज होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। ईरान ने इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ अनक्लॉज को, तो उसकी इतनी सख्ती के साथ उन जोन्स के ऊपर आना जिसको उसने रेटिफाई नहीं किया हुआ, अमेरिका ने भी नहीं किया हुआ। दूसरा ये कि जो जो ट्रांजिट पैसेज के रूल्स हैं उनकी थोड़ी सी जनरल पब्लिक की कंजम्पशन के लिए मेरे ख्याल से मिस इंटरप्रिटेशन की जा रही है, और आप दूसरे के पानियों में जाके उसको माइन करके, यानी ओमान के पानियों को उन्होंने अपना माइन शो किया है, वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ठीक नहीं है। तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ईरान को यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, बिकॉज वो जो एक सिंपैथी गेन की थी बीइंग एक अटैक्ड नेशन के तौर के ऊपर और एक रेजिलिएंट नेशन के तौर, वो जो हार्डशिप फोर्स हो रही है बाकी मुल्कों पे ईरान के स्टांस की वजह से, मेरा ख्याल से वो सिंपैथी आहिस्ता आहिस्ता वेन आउट हो रही है, जिसके लिए ईरान को अपना जो स्टांस है उसको इंटरनेशनल लॉ और जो ग्रेटर गुड ऑफ द वर्ल्ड है उसके लिए अपना स्टांस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। इक्वली एप्लीकेबल है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि इससे अगर आप सिंपल सा देखें, ब्रेंट की कीमत जब जंग शुरू हुई थी तो 69 पॉइंट सम डॉलर्स थी, और आज की तारीख में $112 है, यानी तकरीबन $60, यानी डबल तकरीबन उसकी कीमत हो चुकी है, $55 बढ़ चुकी है। तो इसका नुकसान जितना ईरान को वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना नुकसान वो खुद भी उठा रहे हैं कि एवरेज प्राइस अमेरिका में भी गैस और उनकी तकरीबन तकरीबन क्लोज टू डबल हो चुकी है। तो ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी में जाना शुरू हो गए हैं अब दोनों, सिर्फ एक्सर्टिंग मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईच अदर, जिसका फ़ायदा ना इनको खुद हो रहा है बल्कि नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। हम अपने इख्तिताम की जानिब जा रहे हैं, तो हमद अल मशरिकी साहब एक और अहम ख़बर आई है, उस पर आपका तज्ज़िया लेना चाहूँगा कि अब्बास अराग़ची जो हैं वो चाइना जा रहे हैं। इससे पहले चाइना अपना वज़न पाकिस्तान के इन पीस एफर्ट्स में डाल चुका है पलड़े में, और सऊदीया ने भी एक एलामिया एक मरतबा फिर जारी किया है पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स की तारीफ़ करने के लिए, और इसका अहम रोल जो होगा वर्ल्ड पीस और रीजनल स्टेबिलिटी। तो आपको लगता है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी चाइना का दौरा करने
کرنے جا رہے ہیں, تو اس دورے پر بھی نظر رکھی جائے عباس عراقچی کا جو یہ دورہ, اس دوران کوئی مثبت چیز نکل کے سامنے آئے؟ بالکل. دیکھیے مخدوم صاحب, یہ کنٹینیوٹی ہے اس کوششوں کی پاکستان کی جانب سے جو کی جا رہی ہیں, اسی کو میرا خیال ہے عباس عراقچی بھی انڈورس کرتے ہیں, اور ایران کی جو پریزیڈنٹ ہیں اور ایران کی جو حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ چائنا از دا مین گارنٹر, از دا کی پلیئر. پاکستان اور چائنا برابر ہیں اس مذاکرات کے عمل میں بھی اور اس ساری صورتحال میں. ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 4 ہفتے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جب میں چائنا جاؤں گا تو ایران جنگ ختم ہو چکی ہوگی اور میں بزنس اور دوسرے معاملات پر چینی صدر ہیں, پریزیڈنٹ زی ہیں, ان سے بات کر رہا ہوں گا. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے. سو اس حوالے سے چونکہ اگر جنگ کے بادل وہیں پر ہوئے تو پھر یہ جو پورا جو صدر ٹرمپ کا جو چائنا کا دورہ ہے وہ اسی کے گرد گھومے گا, مذاکرات کے حوالے سے, جنگ بندی کے حوالے سے اور کوئی جوائنٹ میکینزم کے حوالے سے, جو کہ صدر ٹرمپ اس چیز کا بھی اندیہ دے چکے ہیں کہ میں شاید چائنا کے ساتھ مل کر آپ نے ہرمز کے اوپر کوئی کنٹرول کا میکینزم ڈیزائن کروں. سو اس حوالے سے میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ کہ دیکھیے عباس عراقچی صاحب نے عمان کا دورہ کیا ہنگامی, اس کے بعد انہوں نے رشیا کے صدر پوٹن کے ساتھ بڑا ایک دورہ کیا, اس کے بعد ایک کلیئر سٹیٹمنٹ آیا. آج سعودی عرب کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ چکا ہے. پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں کہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بریک تھرو آ سکتا ہے. اور وہ بریک تھرو آنے کی ایک بڑا انڈیکیشن یہی ہے کہ دنیا کے ابھی جس طرح وہ جو ہم پیٹ ہیگزٹ کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو مینشن کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 2 میزائل داغنے کی بات ہے, اگر داغے بھی گئے ہیں تو ان کو ہم زیادہ ہوا نہ دیں تاکہ صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے یا کسی کے بھی ہاتھ سے نہ نکلے مذاکرات کی کامیابی کے حوالے سے. جو ہماری کوشش ہے کہ مذاکرات ہر حالت میں کامیاب ہو. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ جو ہے عباس عراقچی صاحب کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جو مزید گنجائش جو نکالی جا سکتی ہے, سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یورینیم کی انریچمنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ چائنا اس کو کوئی ایسا سولوشن دے دے, جس طرح بات ہو رہی تھی کہ شاید چائنا کے حوالے کر دی جائے اور چائنا اس کو پروٹیکٹ کرے, یا JCPO کے ماڈل کے اوپر شاید NPT پر ایران دستخط کر کے اس کو مانیٹرنگ کے اندر لے آئے اور اس کا وہ جو انریچمنٹ لیول ہے اس کو 60% ڈائلیوٹ کر کے 3% پہ لے آئے. یہ 3-4 چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ اب کوشش ہوگی عباس عراقچی کی کہ فائنل شکل ہو. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب جب بھی مذاکرات ہوں گے وہ تقریباً تمام معاملات طے ہو چکے ہوں گے اور انشاءاللہ وہ مذاکرات جو ہیں وہ صرف معاہدے کو ختمی شکل یا سگنیٹری سیریمنی کے لیے ہوں گے. سو اس حوالے سے تمام کوششیں جو ہیں وہ اسی انداز میں آئے کہ مذاکرات میں تعطل نہ آئے. اگر مذاکرات ہوں تو ٹیبل کے اوپر ساری بات چیت جو ہے یہ معاملات طے ہو چکی ہوں. یہ بڑی ایک پازیٹیو نیوز ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حامد المشرقی اور احسان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود. ناظرین اکرام, یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد مزید گفتگو ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین اکرام, مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں اس وقت انسرٹینٹی ہے, غیر یقینی ہے, اور اسی سب میں پچھلے 48 گھنٹوں میں کچھ انتہائی متضاد خبریں سامنے آئی ہیں. ایران کے کلیمز, امریکہ کی تردید, امریکہ کے دعوے, ایران کی تردید, پھر متحدہ عرب امارات کا یہ کہنا کہ ایران نے حملہ کیا ہے, لیکن ایران کی جانب سے یہ کہنا کہ یہ حملہ ایران کی طرف سے نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ اب ایک مرتبہ پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل لمیٹڈ سٹرائکس جو ہیں وہ ایران کے خلاف شروع کر سکتے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے, ایران میں کیا سوچ پائی جا رہی ہے, اور کیا ایران کی نظام کے اندر اختلافات ہیں ماڈریٹ اور ہارڈ لائنرز کے درمیان, جس طرح سے ویسٹرن میڈیا کہتا ہے. انہی تمام تر چیزوں پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایران سے صحافی و تجزیہ کار ڈاکٹر حسن نقوی صاحب. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو آپ اس وقت سچویشن کو کس طرح سے اینالائز کر رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ آبنائے ہرمز میں بھی جو پروجیکٹ فریڈم ہے, ایران بھی ڈٹا ہوا ہے اور کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن دونوں سائیڈز جو ہیں وہ آل آؤٹ وار کی طرف نہیں جا رہی. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو؟ دیکھیں,
پہلے بھی امریکہ کی یہ ایران کے حوالے سے پالیسی رہی ہے کہ ایک طرف امریکہ ایران کے اوپر پریشر کرتا ہے تاکہ وہ مذاکرات کی طرف آئے، یعنی کبھی پریشر مذاکرات، اور ابھی بھی جو مذاکرات کے اندر ایک ڈیڈ لاک ہو چکا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ در حقیقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ بندی کے حوالے سے جتنی چیزیں پہلے سے شرائط طے تھیں اس کی اس نے خلاف ورزی کی ہے، تو ایران نے بھی یقیناً اس کو اسی انداز سے ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ جنگ بندی کی شرائط کی مخالفت کریں گے تو ہم بھی جو ہے وہ چپ ہو کے نہیں بیٹھیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر اسماعیل بقائی نے جو پریس ٹی وی کو انٹرویو دیا تو اس میں انہوں نے اس حوالے سے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ مذاکرات کے اوپر ہے، لیکن اس وقت ہم شدید ترین بد اعتمادی اور سوء ظن کے ساتھ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر موجود ہیں، یعنی یہ مذاکراتی عمل بد اعتمادی کی فضا کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ گزشتہ روز جو ایران کے فارن منسٹر نے ایران کی سیکیورٹی کونسل کو جو گزشتہ 65 دنوں کے اوپر بریفنگ دی ہے اس میں بھی انہوں نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، اور خصوصاً جو اہم ترین چیزیں جو امریکہ کی طرف سے ڈیمانڈ تھیں جس میں ایک یورینیم کی افزودگی کہ اس کو ختم کر دیا جائے یا جو افزودہ شدہ یورینیم ہے وہ ہمارے حوالے کر دی جائے، تو اس پہ بھی عباس اراغچی نے بڑا واضح موقف اپناتے ہوئے یہ کہا ہے اس میٹنگ کے اندر کہ ہم کسی صورت بھی اس کے اوپر مذاکرات نہیں کریں گے، یعنی وہ بنیادی نکات کہ جو دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے اصلی ترین نکات ہیں، دونوں ملک اس کے اوپر ابھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی ایران جو ہے وہ یورینیم کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، ایران خطے کے اندر جو مزمتی محاذ ہے مثلا لبنان کے اندر یا عراق کے اندر یا دیگر جگہوں کی، اس پہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ مکمل طور پہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ فی الحال ظاہراً لبنان کا محاذ گرم ہے، امریکہ اس طرف بھی نہیں جا رہا ہے، اور اسی طرح خطے کے اندر سے امریکہ کا جو نفوذ اور اس کے خصوصاً وہ 5 ممالک کے اڈے کہ جہاں سے ایران کے خلاف سٹرائکس ہوئی تھیں، ایران کا یہ موقف ہے کہ ان 5 ممالک کے اندر جو امریکی اڈے ہیں ہم ان کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، وہاں سے بھی امریکہ کو نکلنا ہوگا، اور آبنائے ہرمز کے اوپر جو قوانین ہیں وہ ایران کے نافذ العمل ہوں گے۔ لہٰذا یہ وہ ڈیمانڈز ہیں جو ابھی ہمیں کسی صورت بھی قابل عمل نظر نہیں آ رہی ہیں موجودہ صورتحال کے اندر، تو اس میں یہی ظاہراً ہوگا کہ ایک دوسرے کے اوپر پریشر ڈال کے اپنی شرائط کو جو ہے وہ منوایا جائے یا اس کے اندر لچک پیدا کی جائے۔ یہ بات درست ہے کہ آبنائے ہرمز کا جو امریکہ نے محاصرہ کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ایک پریشر بلاخر ایران کے اوپر موجود ہے، اور گزشتہ روز ایران نے جو 5 کے قریب کروز میزائل جو ہیں وہ بھی فائر کر کے الارم کیا ان کو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خود کش ڈرون جو ہے ان کے ذریعے سے امریکی جو جنگی کشتیاں تھیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ لیکن جو امارات کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ روز اتفاق ہوا، وہ ایرانی میڈیا اور ایرانی سرکاری جو ترجمان ہیں ان کے مطابق تو ایران اس میں بالکل بھی داخل نہیں، اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، اور یہ تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کہاں سے یہ چیزیں فائر ہوئی ہیں، کیا ڈرون کے ذریعے اٹیک ہوئے یا میزائل کے ذریعے، لیکن ایران کی طرف سے یہ موقف ابھی تک یہی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا۔ لیکن ایک اور جو ایلیمنٹ موجود ہے ایرانی حلقوں کے اندر اور خصوصاً سرکاری اور عسکری حلقوں کے اندر، ایک فرد کے جو مذاکراتی ٹیم کا بھی حصہ ہیں، ان کے بقول کہ اس وقت امریکہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے مذاکرات کے جو پوائنٹس ہیں جو ایران کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں اس کی تیاری کرتا ہے، اور ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کے جو ہے وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی امریکہ نے اپنے دونوں محاذ جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم کھولے ہوئے ہیں، لہٰذا ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ ایران کبھی بھی ان کے اوپر یقین نہیں کرے گا، بلکہ فارسی لٹریچر کے اندر ایک خوبصورت واقعہ جو ہے وہ اس صورتحال کو بیان کرنے کے لیے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جھوٹا چرواہا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا ایک گاؤں کے کنارے، ساتھ ہی ٹیلا تھا، اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا۔ تو گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اس کی مدد کے لیے آئے کہ ہم اس چرواہے کو اور اس کے ریوڑ کو بھیڑیے سے بچائیں۔ تو جب لوگ وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ کوئی بھیڑیا نہیں ہے اور چرواہا آگے سے بیٹھ کے ہنس رہا ہے ان کے اوپر۔ وہ چلے گئے، کچھ دن بعد جو ہے وہ دوبارہ چرواہے نے یہی شور مچانا شروع کر دیا کہ بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا۔ لوگ دوبارہ اس کی مدد کو آئے،
اور آگے آ کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھیڑیا موجود نہ اور چرواہا ان کے اوپر ہنس رہا تھا. تو پھر تیسری دفعہ ہوا کیا کہ بھیڑیا اصل میں آ گیا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بھیڑیا آ گیا، لیکن لوگوں نے کہا کہ اس نے پہلے بھی جھوٹ بولے ہیں لہٰذا جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس دفعہ اصل میں بھیڑیا آیا ہوا تھا اور وہ اس کے ریوڑ کو کھا گیا. لہٰذا ایران یہ کہتا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو مثال ہے وہ اس جھوٹے چرواہے کی طرح ہے کہ جو مذاکرات کی بات کرتا ہے لیکن مذاکراتی عمل کے اندر یہ سنجیدہ نہیں ہے. اور اس دفعہ جو ہے وہ ایران جو ہے وہ بالکل اسی طرح ان کو بھی ٹریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ابھی یہ جو یو اے ای پر بھی سٹرائکس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ویسٹرن میڈیا میں اب یہ خبریں دی جا رہی ہیں کہ اس پہ جو ایران کے پریزیڈنٹ ہیں انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، یہ کسی ایک فیکشن نے خود ہی کر دیا. تو یہ جو اختلافات کی خبریں آتی ہیں، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی ایک یونیفائڈ پروپوزل ایران نہیں دے پا رہا، ماڈریٹ اور ہارڈ لائنرز والا جو نیریٹو ہے، اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور ابھی بلکہ سی این این نے یہ خبر دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران پر لمیٹڈ سٹرائکس کر سکتے ہیں جن میں انرجی انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ کچھ ہارڈ لائنرز کو بھی ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے. بالکل اس میں یہ سمجھتا ہوں جو میرا تجزیہ و تحلیل اور یہاں سے چیزوں کو میں نے دیکھا ہے قریب سے، یہ ممکن ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر کسی بڑی شخصیت کو ٹارگٹ کر کے دوبارہ سے ایک سٹرائک شروع کریں یا ایک فیک قسم کی کارروائی کر کے، چاہے وہ یورینیم کے حوالے سے ہو، چاہے جس طرح گزشتہ روز بھی ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے جتنی بھی مائنز تھیں بارودی مائنز وہ ساری کی ساری تباہ کر دی ہیں گزشتہ روز آبنائے ہرمز کے اندر، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوا تھا. اس قسم کی فیس سیونگ کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایک بڑی کارروائی کر کے تو اپنے آپ کو وہ اس جنگ سے باہر نکالیں اور اعلان کر دیں کہ ہم جیت گئے ہیں. یہ امکان موجود ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایران کے اندر جو ہم دیکھیں سیاسی حلقوں کے اندر بالکل اتفاق موجود ہے. جو یہاں کا سیاسی دھڑا ہے خصوصاً ایک کو اصلاح طلب کہتے ہیں اور دوسرے کو اصول گرا کہتے ہیں جو ہارڈ لائنر ہیں. ان دونوں کے اندر جو شخصیات موجود ہیں، مثلا جو باقر کالیباف ہیں وہ خود اصول گرا دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں جو مذاکراتی ٹیم کی سربراہی کر رہے تھے. اور صدر پزشکیان یا دیگر جو ابھی حکومتی صدارتی کابینہ ہے ان میں سے دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں، یعنی اصول گرا تعلق سے بھی اس سے بھی ہیں اور اصلاح طلب لوگوں سے بھی ہیں. لیکن جنگ کے میدان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سیکیورٹی کونسل اور رہبر انقلاب کے احکامات کے پابند ہیں. جو لائن رہبر انقلاب کی طرف سے دی جاتی ہے وہ اسی کے پابند ہیں. لہٰذا کسی قسم کا جو ہمیں یہ دیکھنے کو ملے کہ میڈیا کے اوپر یا آتا انٹرنل حلقوں کے اندر بھی کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، بلکہ ہم نے دیکھا گزشتہ ہفتے جب یہ بات عروج پہ تھی میڈیا کے اوپر، مغربی میڈیا میں بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے. تو اس وقت ایران کے جتنے بھی آفیشلز تھے انہوں نے ایک جیسا ٹویٹ کیا اور یہ ثابت کیا کہ ہم جو ہے وہ بالکل ایک پیج کے اوپر موجود ہیں، جس میں چیف جسٹس بھی تھے، سپاہ کے چیف بھی تھے، صدر بھی تھے، وزیر خارجہ تھے، سیکیورٹی کونسل کے لوگ تھے، باقر کالیباف تھے. تو سب نے سیم میٹر والا جو ایک ہی ٹویٹ ہے وہ کیا تھا. اسی طرح ابھی بھی جو ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ داخلی طور پہ کوئی مشکل نہیں ہے ڈسین کرنے کے حوالے سے. اور پھر جو ایران کی مسلح افواج ہیں بالآخر وہ براہ راست رہبر انقلاب کے انڈر ہیں. ایران کے سیاسی ڈھانچے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایران کا سیاسی ڈھانچہ، اس میں جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ صدر کے حکم کی پابند نہیں ہوتی ہیں، وہ پارلیمنٹ کے سپیکر کے حکم کی پابند نہیں ہیں. ایران کی عدلیہ اور ایران کی سیکیورٹی فورسز وہ براہ راست رہبر انقلاب کے انڈر ہوتی ہیں. جو رہبر انقلاب نے آرڈر کرنا ہے انہوں نے اس کے مطابق. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صدر یہ کہے کہ فلاں نے جو ہے وہ مجھ سے پوچھا نہیں ہے. قانونی طور پہ بھی ظاہر جو اختیارات ہیں وہ ڈیوائیڈ ہیں مختلف حلقوں میں. تو لہٰذا اس کو یہ رنگ دینا کہ ان کے اندر اختلاف نظر موجود ہے، میرے خیال میں ایسا بالکل نہیں ہے. ایرانی عوام بھی ان کے ساتھ موجود ہے اور سیاسی اور فوجی حلقوں کے اندر بھی بالکل اتحاد سامنے ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر حسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایران سے. ناظرین کرام اسی کے ساتھ مخدوم صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.